वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल मुफ्ती बदर ऑफिशियल में। ये आज का हमारा इतवार का लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है, जिसमें आपके सवालात रहेंगे और हमारी तरफ से जवाबात रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वक्त से हमारा ये सिलसिला और ये प्रोग्राम चल रहा है और ये 69वां एपिसोड है, यानी 59 इसको हफ्ते हो गए हैं माशाल्लाह। तकरीबन 2 साल होने को इसको आ रहे हैं। अल्लाह ताला इसको ऐसे ही कामयाबी के साथ चलाता रहे और इसके ज़रिए से लोगों को नफ़ा होता रहे। तो चलिए अपने इस प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में किस भाई के क्या सवाल जवाब हैं। तो अपने प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं। चलिए जी, देख लेते हैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या हमारे सवाल जवाब हैं। मोहम्मद खलील ख़ान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जुम्मे की नमाज से पहले क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं क्या, वजाहत फरमा दें। जी हाँ बिल्कुल, जब जुम्मे का वक्त शुरू हो गया है तो जुम्मे की नमाज से पहले आप कोई भी क़ज़ा नमाज वगैरह पढ़ी जा सकती है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। खलील भाई क्या कह रहे हैं, जुम्मे की 4 रकात सुन्नत फ़र्ज़ से पहले जो हैं वो छूट जाएं तो कब पढ़ें, बाद में पढ़ लीजिएगा। अब आपकी मर्ज़ी है कि फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद आप 4 रकात पढ़ लें, और चाहे तो फ़र्ज़ के बाद में 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा हैं वो पढ़ना है, फिर उसके बाद में 2 रकात पढ़ लें, फिर 2 नफल पढ़ लें, फिर सबसे लास्ट में आप जो पहले छूटी थी वो पढ़ लें। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे जुम्मे के फ़ौरन बाद पढ़ लें फ़राइज़ के, और चाहे तो एकदम लास्ट में पढ़ लें। बहरहाल पहले की छूट जाए तो बाद में पढ़ी जा सकती हैं, बल्कि पढ़ लेनी चाहिए। फ़याज़ अहमद, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं जी, अल्लाह का एहसान है। वालेकुम सलाम। अली अकबर, मुफ्ती साहब शफ़ात को कैसे ख़त्म करें, आसान तरीका बताइए प्लीज़, रोज़ा रखने के अलावा और निकाह के अलावा प्लीज़। अच्छा, शहवत कह रहे हैं, आपने लफ्ज़ गलत लिख दिया है। शहवत को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। देखिए, शहवत को ख़त्म करने का एक तो वही है कि रोज़ा रखा जाए, ठीक है। आप कह रहे हैं कि इसके अलावा बताइए रोज़ा रखने के अलावा निकाह है, आप कह रहे हैं इसके भी अलावा बताइए। तो उसका तीसरा आसान ज़रिया ये है कि अल्लाह का डर दिलों के अंदर बिठा लें। अल्लाह का डर दिलों के अंदर बिठा लें। आप जब भी कोई नफसानी ख्वाहिश आपके जहन में पैदा होती है, दिल बुराई की तरफ माइल होता है, गलत ख्यालात जहन में आते हैं, तो 3 चीज़ों का आप अपने जहन में और दिमाग में और दिल में 3 चीज़ें आप बिठा लीजिएगा। नंबर 1 ये है कि मैं जो गुनाह कर रहा हूँ इसे मेरे कंधों पे जो फरिश्ते हैं किरामन कातिबीन ये लिख रहे हैं। नंबर 2, अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है, अल्लाह ताला देख रहा है, मुझे वॉच कर रहा है। और नंबर 3 ये कि इस गुनाह का हिसाब मुझे देना पड़ेगा क़यामत के दिन। तो ये 3 बातें जहन के अंदर बिठा लीजिए, फरिश्ते लिख रहे हैं, अल्लाह देख रहा है और क़यामत में इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये जहन आप अपना बना लीजिए, इसको माइंड में ऐसा फिट कर लीजिए कि जब भी कोई गलत ख्याल आपके जहन में आता है या आप बुराई की तरफ जाना चाहते हैं तो ये ख्यालात आकर के आपको रोक दें। बस यही है, वरना हदीस में तो वही 2 चीज़ें हैं, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज, क्या तो निकाह कर लो, और या तो फ़अलैकुम बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा, या तो रोज़ा रखिए कि ये शहवतों को तोड़ने में बहुत मुफीद और मुआविन बनती है। तो आप ये कर लें अगर निकाह के अलावा आप जानना चाह रहे हैं तो। आगे चलिए। फरहान मुबीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस औरत ने इद्दत ना की हो और इद्दत की मुद्दत गुजरने के बाद निकाह करती है, क्या निकाह करना और ये निकाह पढ़ाना जायज़ है। जी हाँ, जब इद्दत की मुद्दत गुजर गई है तो अब दूसरी जगह औरत का निकाह करना या निकाह पढ़ाना जायज़ है, क्योंकि असल तो इद्दत के ज़माने का गुजर जाना है। अब अगर औरत ने शरई तरीक़े से इद्दत नहीं की है तो इसमें औरत गुनहगार होगी। शरई तरीके से उसने इद्दत नहीं गुजारी है तो इसमें औरत गुनहगार होगी। बाकी यह है ज़माना गुजर गया तो इद्दत ख़त्म हो गई है और अब जहाँ चाहे निकाह की औरत कर सकती है, और निकाह पढ़ाने वाले के लिए भी निकाह पढ़ाने की इजाज़त है। बशीर महर के, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का एहसान है। मुफ्ती साहब, पानी ठंडा है तो क्या तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। जी नहीं, ठंडा है तो गर्म कर लें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो कुर्बानी दीजिएगा, ठीक है। सर्दियों में बंदा जो नमाज़ पढ़ता है ठंड की वजह से उस पर ज़्यादा अजर व सवाब होता है, तो ठंडा पानी इस वजह से तयम्मुम की इजाज़त नहीं मिलेगी, चूँकि ये उतना उज़्र नहीं है, ये वो उज़्र नहीं है कि जिसकी वजह से तयम्मुम की इजाज़त दी जाए। तो आप थोड़ी कुर्बानी दीजिए, और अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ रहे हैं। तो एक वीडियो किसी की आई थी बहुत बेहतरीन, वो लोग कह लीजिए बर्फ़ गिर रही है और गिरती बर्फ़ में वो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो किसी ने उस पर लिखा था कि जब सर्दियों में ठंडे पानी से
وضو کرنا تکلیف دہ ہو جائے، تکلیف ہونے لگے، تو ان لوگوں کو یاد کر لیجئے گا جو گرتی برف میں، وہ پورا برفیلا علاقہ ہے، برف سے اٹے پڑے ہیں، مگر پھر بھی وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کو یاد کر لیجئے گا۔ سوچئے وہ بھی تو لوگ ہوں گے نا، اللہ کے بندے ہوں گے نا، جو ایسے برف باری میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو پانی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ نیکا شیخ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ کریز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی وعلیکم السلام۔ عقیدے میں امام ماتریدی کے مقلد کیوں ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عقیدے میں مقلد کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں فروع اور اصول، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو منصور ماتریدی کی جو آپ نے بات کی ہے، ان کے عقائد میں اصول اور فروع میں، یعنی عقائد میں ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، فروعات میں ان کی اتباع کرتے ہیں، تو اس کی بہت بڑی وجہ ہے جو علماء نے کتابوں میں نقل کی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں، عقیدۃ الطحاویہ، شرح عقیدۃ الطحاویہ کے اندر بھی آپ اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں، اور الفقہ الاکبر جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، وہاں بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی رسم المفتی ہے، وہاں بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور مزید تفصیل اگر آپ کو دیکھنی ہے تو علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے کے اندر اس کی بڑی اچھے سے وضاحت کی ہے، تو آپ ذرا اس کو وہاں پڑھ لیجئے کہ ایسا کیوں ہے، وجہ کیا ہے ایسا کہ بھئی فروعات میں ان کی اتباع ہے، ان کی تقلید کی جاتی ہے، اصول میں ان کی اتباع کی جاتی ہے، تو انشاءاللہ وہاں آپ کو مزید تفصیلات مل جائیں گی۔ ایم ایس حسین السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ ایم ایس حسین آمین یا رب العالمین۔ فیاض احمد کہہ رہے ہیں آپ کے والد صاحب کب لائیو آئیں گے بتائیے؟ جی دیکھیں والد صاحب شاید جنوری میں انشاءاللہ آئیں گے یہاں پہ، تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ان کے ساتھ میں، جنوری میں آنے والے ہیں۔ اللہ ان کا آنا یہاں پہ آسان کرے، کچھ کام کاج ہیں گھر پہ، ضروریات ہیں، وہاں پہ بھی تقاضے ہیں، تو ابھی تو ان کو پورا کرنے میں لگے ہیں، وہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہاں آئیں گے پھر، تو آپ لوگوں سے ملاقات کراؤں گا۔ بشیر مہر عصر کے وضو سے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لیں؟ جی ہاں پڑھی جا سکتی ہے، اگر وضو آپ کا باقی ہے تو پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دونوں باتیں ثابت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ حضور نے ہر نماز کے لیے وضو فرمایا، مگر صحابہ نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی ہیں، تو گنجائش وضو باقی ہے تو آپ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں سنت پڑھتے ہوئے جمعے کا خطبہ شروع ہو جائے کیا کیا جائے؟ کمپلیٹ کرنا ہے یا 2 رکعت میں سلام؟ میں تو کمپلیٹ کرتا ہوں ویسے۔ جی کمپلیٹ ہی کر لینا چاہیے، بس ایسا کر لیں کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر کے آپ جلدی کر لیجئے، بجائے اس کے کہ بڑی بڑی صورتیں پڑھیں، زیادہ دیر مشغول رہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر کے مکمل کر لیا جائے، کیونکہ نہیں تو پھر یہ آپ کو واپس دوبارہ بعد میں پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اگر آپ 2 رکعت پہ سلام پھر دیتے ہو تو یہ نوافل کہلائیں گے، سنت تو ادا نہیں ہوگی، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر کے نماز کو جلدی کمپلیٹ کر لیں، تو کمپلیٹ ہی کر لینا بہتر ہے۔ دین کی باتیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب جی وعلیکم السلام۔ ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں غسل واجب ہو کسی پر، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، نماز چھوٹنے کا ڈر، کوئی آپشن غسل چھوڑ کر؟ میرے نالج میں تو کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ناپاکی بڑی ناپاکی ہے، اس کے لیے غسل ہی ضروری ہے، اس کے لیے غسل ہی ضروری ہے۔ صرف ٹھنڈے پانی کا ہونا یہ عذر نہیں ہے، ہاں الا یہ کہ اتنا ٹھنڈا پانی ہو کہ اگر جسم پر ڈالا گیا کوئی عضو اس کا ضائع ہو جائے گا، یعنی اس کا ہاتھ شل ہو جائے، اتنا اس قدر ٹھنڈا پانی ہے کہ اس سے اس کا عضو کیا ہو جائے، شل ہو جائے، لقوہ ہو جائے، فالج مار جائے۔ اگر اتنا ٹھنڈا پانی ہے کہ ہاتھ پہ ڈالیں گے تو ہاتھ جم جائے گا برف کی طرح، ہاتھ کام کرنے بند کر دیں گے، ٹھیک ہے، یا تو آدمی اتنا بیمار ہے کہ اگر اس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا تو بیماری بڑھ جائے گی، دیر سے شفا ہوگی، تب تیمم کی اجازت دی ہے۔ صرف یہ کہ نہا سکتا ہے آدمی مگر ڈر رہا ہے، نہا نہیں رہا ہے، بیٹھا پانی کو آدھے گھنٹے گھور رہا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ وہ موسم آنے والا ہے کہ نہانے سے پہلے آدھا گھنٹہ بیٹھ کے پانی کو گھورتے ہیں کہ کیسے اس سے ہم کو نہانا ہے۔ تو بہرحال صرف اس وجہ سے کہ آدمی کے دل میں ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ یار ٹھنڈا پانی ہے، بہت ٹھنڈے، صرف اس وجہ سے اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں اللہ کہ اتنا ٹھنڈا پانی ہے یا ایسا علاقہ ہے جیسے کشمیر وغیرہ ایسا علاقہ ہے، وہاں پاسبل ہے ایسا کہ بندہ ہاتھ پہ پانی ڈالے اور ہاتھ شل ہو جائے، اس کا فالج مار جائے، ہاتھ کام کرنا بند کر دے، تو اگر ایسا کہیں ہے تو ان لوگوں کے لیے تو اجازت ہو سکتی ہے۔ باقی جیسے سہارنپور میں، دلی وغیرہ میں ٹھنڈ ہو رہی ہے کہ آدمی چاہے تو وضو کر سکتا ہے، اور ویسے بھی آج کل تو گھروں میں اپنے گیس لگے ہوئے ہیں اور گیزر لگے ہوئے ہیں، تو آپشن موجود ہیں گرم پانی کرنے کے، یہ الگ بات ہے کہ بندہ نہ کرنا چاہے، تو اس لیے ایسی جگہوں پہ اجازت نہیں ہوگی۔ محمد راشد مفتی صاحب حلال کماتے نہیں ہیں، حرام کمانا نہیں ہے، کیا کریں مسئلہ بتا دیجئے؟ حلال کماتے نہیں ہیں اور حرام کمانا نہیں ہے تو وہی ایسا تو بندہ کیا کرے گا؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ خود کماتا بھی نہیں ہے اور حرام کھانا بھی نہیں ہے،
تو اگر بندہ صحیح ہے، تندرست ہے، تو اسے بھیک مانگنے کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے، بلکہ حدیث میں کہا گیا کہ بہترین روزی وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے کما کر کے حاصل کرے، اپنے ہاتھ سے جو روزی کمائے وہ سب سے زیادہ افضل بہتر ہے۔ اور نبیوں نے بھی اپنے ہاتھ سے کمایا ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام زرع بناتے تھے، حضرت ایوب علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، بکریاں چرائی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، تجارتیں کی ہیں۔ تو بہترین روزی وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے کمائے۔ اور ایسے ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی بھی کمانا ایسے ہی فرض ہے جیسے دیگر دوسری چیزیں فرض ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ فرض ہیں، تو ایسی حلال روزی بھی کمانا فرض ہے۔ تو یہ تو اسے تو ہر دھرمی ہی کہیں گے۔ اب اللہ کی مدد ایسا تو ہے نہیں کہ بھئی آپ کے اوپر من و سلوہ اترے گا، آسمان سے من و سلوہ اترے گا آپ کے لیے کہ بھئی یہ اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ کماتا بھی نہیں ہے اور حرام کھانا نہیں چاہتا، چلو اللہ کو رحم آ گیا آپ کے اوپر من و سلوہ اتر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب یہ تو ہوگا نہیں، اگر آپ کو اپنی زندگی چلانی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو کمانا تو پڑے گا ہی۔ آپ حلال ذریعے تلاش کیجئے، اللہ سے مدد مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے آسان کرے گا۔ آگے چلیے، منا شیخ کہہ رہے ہیں بارات کے کھانے کا کیا حکم ہے، وہ جائز ہے ناجائز؟ بارات لے جانا ہی ناجائز ہے، بارات کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے، شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے، تو بارات لے جانا، وہاں جا کر کے لڑکے والوں پر ظلم کرنا کہ ان سے 200 250 500 لوگوں کا کھانا، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ بارات میں جانے سے کیا کریں، بارات میں جانے سے رک جائیں اور بارات میں نہ جایا کریں۔ تو بارات میں جانے کی ہی اجازت نہیں ہے، چاہے جائے کہ بندہ وہاں جا کر کے پیٹ بھر کر کے ٹھوس ٹھوس کر کے آئے، تو اس سے بہتر ہے آپ منع کر دیں۔ بھئی لڑکے کا ولیمہ ہوگا تو ولیمے میں شرکت کریں گے چونکہ وہ سنت ہے، اور اس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ بھئی دعوت کے لیے بلایا جائے تو دعوت قبول کرو، باقی بارات میں جانا، جا کر کے کھانا کھانا تو اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے تاکہ جہیز کی جو بارات کی جو رسم ہے یہ ختم ہو جائے۔ فیاض احمد کہہ رہے ہیں فجر نماز کے بعد کیا سلام پڑھنا کیسا ہے؟ سلام سے کون سا مراد ہے؟ اگر آپ کا وہی سلام ہے جو کچھ لوگ جو ہے ہمارے دیار میں ہیں ایسے بھی، کہ نماز کے بعد میں مدینے کی طرف رخ کر کے، قبلے سے رخ پھیر کر کے مدینے کی طرف رخ کر کے صلاۃ و سلام پڑھنا چالو کر دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی ثبوت نہیں ہے، نہ حضور کے دور میں اس کا ثبوت تھا، نہ صحابہ کے دور میں اس کا ثبوت تھا، نہ تابعین، مطلب 8 سے 100 سال پہلے کے زمانے میں آپ اس کا ثبوت دکھائی نہیں پائیں گے کہ اس طریقے سے مدینے کی طرف رخ پھیر کر کے زور زور سے صلاۃ و سلام پڑھنا۔ کسی کو پڑھنا ہے دل میں پڑھے، اپنے جو بھی پڑھنا ہے اس کو جو بھی پہنچانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ، جو میرے اوپر درود پڑھے دور سے تو فرشتے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے وہ درود مجھ تک پہنچا دیتے ہیں، اور جو میری قبر پر آ کر کے درود پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو اگر پڑھنا ہے کسی کو دل میں پڑھے، اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے۔ باقی مسجد میں ہلہ گلہ شور کرنا اور اس کو عبادت جاننا تو بھی جو حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، وہ عبادت کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، یہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں اور طریقہ اپنا اختیار کر لیا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ الیاس سید، اگر مسلمان کسی غیر کو گاڑی دے اور وہ اس میں گنپتی وغیرہ لے کر گھومے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ کا کام تھا گاڑی دینا، اب وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اس میں آگے، اگر آپ کے لیے ایسا ممکن ہے، پوسیبل، آپ کہہ دیں بھائی یہ چیز اس میں نہ رکھیں، اگر آپ کے اندر اتنے گٹس ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سامنے والا بندہ میری بات مانے گا، جیسے لوگ کرایہ وغیرہ پہ دیتے ہیں، اولا اوبیر والے ایسے چلتا ہے، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بات مان جائے گا تو آپ منع کر دیجئے، اور نہیں تو پھر وہ اپنے عمل کا جواب دے خود ہے، وہ ان کا عقیدہ ہے، اپنے عقیدے اپنے اعتقاد کے ساتھ میں وہ رکھتے ہیں۔ آپ نے تو رینٹ اور کرایہ پر دیا ہے تو ظاہر ہے آپ کو تو اپنا رینٹ اس کا لینا ہے، شام میں جو رینٹ آئے گا اس کا بھاڑا آئے گا، آپ لے لیجیے گا، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اب وہ اس میں رکھ کر کے مورتی رکھے، گنپتی رکھے، یہ رکھے وہ رکھے، تو اس کے عمل کا جواب دے وہ ہے۔ نگاہ شیخ، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، میرے بھانجے کا نام عفان ہے، یہ بہت ضدی ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں، نام لے کر کے آپ سے درخواست ہے جی، اللہ تعالیٰ اس کی ضد کو کم فرمائے۔ باقی ویسے یہ ہے کہ بچے ضدی ہوتے ہیں، جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا ضد بھی انشاءاللہ ختم ہوتی جائے گی، بچوں کا یہی ہے، بچے ہوتے ہی ایسے ہیں، رونے والے، ضد کرنے والے، پریشان کرنے والے، اسی لیے تو اس کو بچہ کہا جاتا ہے، اور جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے عقل شعور سمجھ آتی جاتی ہے، اور یہ جو عادتیں ہیں وہ بھی اس کے اندر سے ختم ہوتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ ان کے حق میں دعا کریں گے کہ اللہ ان کو نیک صالح دیندار بنائے۔ دین کی باتیں کہہ رہے ہیں وطر نماز 15 دن کی چھوٹی ہوئی ہے تو اس کی ادائیگی کیسے کریں؟ آپ کسی بھی وقت ادا کر لیں، آپ چاہیں تو ایک ہی وقت میں پوری کی پوری 15 دن کی نیتیں کر لیں آپ کہ بھئی میری جو پہلی وطر کی نماز چھوٹی تھی اس کو ادا کر رہا ہوں، وہ ادا ہو گئی، اس کے بعد والی جو چھوٹی تھی وہ ادا کر رہا ہوں، اس کے بعد والی جو چھوٹی تھی وہ ادا کر رہا ہوں، اس طریقے سے نیت کرتے جائیں اور نمازوں کو قضا کرتے جائیں، چاہے تو ڈیلی ایک ایک کرتے جائیں یا کسی ایک وقت میں یا کسی ایک دن میں، کبھی بھی آپ جیسے چاہیں، جیسا آپ کو موقع لگے سہولت ہو اس طریقے سے نمازیں قضا کرتے جائیں وطر کی۔ شمشاد فاطمہ، السلام علیکم، میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے، پریشانیوں کو ختم فرمائے، اور جو آپ کی جائز تمنائیں ہیں اللہ سب کو پورا فرمائے۔
محمد ساجد السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ وسیم مافت السلام علیکم، وضو کے بعد کسی کی غیبت سنے تو اس کے بعد اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، نماز تو پڑھ سکتے ہیں۔ غیبت کرنے یا سننے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو ٹوٹنے کے 8 عوارض بتائے گئے ہیں، نواقض وضو 8 ہیں، جن میں آدمی کا بے ہوش ہو جانا، پاگل ہو جانا، نکسیر کا پھوٹ جانا، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی آگے پیچھے کے راستے سے پیشاب پاخانے کا نکل جانا، نماز میں قہقہ لگا کر کے ہنسنا، اور تو اس طرح کے جو 8 عوارض بتائے گئے ہیں، نواقض وضو 8 بتائے گئے ہیں، تو ان سے وضو ٹوٹتا ہے۔ غیبت سنا ہے یا غیبت کی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ غیبت کرنا چاہے وضو سے ہو اور چاہے بے وضو ہو، تو غیبت کرنا تو ہر حال میں ناجائز اور حرام ہے، چاہے وضو کے ساتھ میں ہو چاہے وضو کے بغیر ہو، تو غیبت سے بچنا ہے۔ خدیجہ زمن، کیا کانوں میں کئی جگہ میں بندوانا جائز ہے؟ جی ہاں، کئی کانوں میں بندوانا جائز ہے، اس کی اجازت ہے، بندوا سکتے ہیں آپ، ایک جگہ بندوائے، 2 جگہ بندوائے، 3 جگہ بندوائے، لیکن وہ کسی نے کہا ہے کہ عورت چاہے کان میں کتنے ہی سوراخ کروا لے مگر سننا پھر بھی کسی کی نہیں ہے اس کو، تو 3 سوراخ کروا لے چاہے 4 سوراخ کروا لے، مگر سنتی کسی کی نہیں ہے، کرتی وہی ہے جو ان کو کرنا ہوتا ہے، کرتی پھر بھی اپنے من کی ہی ہیں۔ تو بہرحال کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ ایک زیب و زینت کا ہے، زیب و زینت کا ہے، 1 جگہ 2 جگہ 3 جگہ کروا لیتے ہیں، تو زیب و زینت میں داخل ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ عدم جواز کا تو کوئی مسئلہ میری نظر سے نہیں گزرا ہے۔ خلیل بھائی، کتنے کھجور سے افطار کرنا چاہیے؟ جتنے چاہے کر سکتے ہیں، باقی آپ نے ایک کھا لی تو افطاری تو ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ طاق عدد میں لینا سنت ہے، کہ بھئی 1 کھاوے، 3 کھاوے، 5 7 9 اس طریقے سے، تو طاق عدد اگر کھا لیں تو زیادہ اچھی بات ہے، باقی آپ 1 کھاؤ 2 کھاؤ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ جتنے چاہے کھا سکتے ہیں۔ آپ گنتی کا شمار کریں نہ کریں آپ کی مرضی کے اوپر بات ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ بھئی اتنی ہی کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے، اس سے کم نہیں کھا سکتے، تو ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ آگے چلیے، خلیل بھائی کہہ رہے ہیں کچھ لوگ نمک اور پانی سے افطار کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھا ہے۔ دیکھیں حدیث میں کہا گیا بہتر یہ ہے کہ آدمی کھجور سے افطار کرے، اور اگر کھجور نہیں ہے تو پانی سے افطار کرے۔ باقی نمک والی بات تو میرے علم میں نہیں ہے کہ نمک والی بات کسی حدیث میں کہی گئی ہو کہ بھئی نمک سے افطار کرے، اب وہ لوگ کیوں کرتے ہیں اللہ جانے، انہیں کو اس کی وجہ پتہ ہوگی۔ باقی یہ ہے کہ کھجور سے افطار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چونکہ کھجور وہ بہت ہی مفید اور بہت ہی طاقتور غذا ہے، اس کے اندر سارے پروٹین، سارے وٹامنس، سب چیزیں پائی جاتی ہیں کھجور کے اندر، تو کھجور اس لیے کہا گیا ہے کہ آدمی دن بھر بھوکا رہا ہے تو جو کیلشیم کی ماترا، بلڈ پریشر ہے اور وٹامنس ہیں اور جو کمزوری آ گئی ہے تو وہ سب کھجور کھانے سے دور ہو جائے گی۔ سب سے پاورفل غذائیت کے اعتبار سے کھجور ہے، تو اس لیے کھجور سے افطار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ جو طاقت آدمی کے خرچ ہوئی ہے وہ ریکور ہو جائے۔ تو اگر کھجور نہیں ہے تو پانی پیے، باقی نمک والی بات تو میرے علم میں نہیں ہے۔ شمشاد فاطمہ، ماں باپ جہاں ان کی مرضی ہو وہاں ہمارے شادی کے لیے، اور ہمیں شادی پسند نہیں ہے تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ اور ہم سے بھی نہیں پوچھی تھی۔ دیکھیے بالغ جب بندہ ہو جاتا ہے، بلکہ نابالغ کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ان کی مرضی پوچھی جائے، اختیار ان کا پوچھا جائے۔ اگر نابالغی کی حالت میں کسی کا نکاح کر دیا ماں باپ نے، تو شریعت اس کو بالغ ہوتے ہی فوراً اختیار دیتی ہے کہ اگر بالغ ہوتے ہی لڑکا یا لڑکی یہ کہہ دے کہ مجھے نکاح منظور نہیں ہے، تو نکاح ٹوٹ جائے گا ماں باپ کا کرایا ہوا، بھلے ہی ماں باپ نے زبردستی کرایا ہو نابالغی کے حکم میں، لیکن بالغ ہوتے ہی لڑکا لڑکی اگر فوراً یوں کہتے ہیں مجھے نکاح منظور نہیں ہے، تو نکاح ختم ہو جائے گا، اور اگر بالغ ہوتے ہی اس نے کچھ نہیں کہا ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ بالغ ہونے کے بعد کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب تک کہ نکاح نہ کرو، یہ حدیث میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ نکاح ہوتے ہوئے، نکاح کرتے ہوئے اپنے اولاد کی بھی اجازت لو۔ لڑکے لڑکی کو اختیار ہے کہ وہ جہاں چاہے اپنی پسند بتا کر کے وہاں پہ رشتہ کریں اور وہاں پر شادی کریں۔ یہ ہے کہ آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے، اگر شادی کے وقت میں آپ نے ہاں کر دی کہ ہاں مجھے نکاح قبول ہے، مجھے رشتہ منظور ہے، اگر شادی کے وقت میں آپ نے ہاں کر دی ہے، آپ کو پسند ہے نہیں پسند ہے الگ بات ہے، لیکن اگر آپ نے ہاں کر دی تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اگر آپ کو پسند نہیں تھا تو آپ کو ہاں نہیں کرنا تھا، آپ کو نہ کرنا تھا، ابھی مجھے منظور نہیں ہے، تو نکاح ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ نے دباؤ میں، ٹھیک ہے، آپ کو پریشرائز کیا گیا، آپ کو بلیک میل کیا گیا ایموشنلی، کیسے بھی آ کر کے، کسی بھی چکر میں آ کر کے اگر آپ نے ہاں کر دیا تو نکاح ہو گیا۔ آپ سے پوچھا نہیں پوچھا الگ بات ہے، شادی کے وقت میں تو آپ سے پوچھا گیا تھا نا کہ جی فلاں صاحب کی شادی ہو رہی ہے، آپ کو قبول ہے، منظور ہے کہ نہیں، تو اس وقت اگر آپ نے منظوری دے دی تو نکاح آپ کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو نہیں کرنا ہے، نہیں پسند ہے، تو آپ منع کر دیجئے بھائی مجھے نکاح منظور نہیں ہے، تو آپ کا نکاح نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے ہاں کر دی ہے تو پھر بعد میں کچھ نہیں ہوگا جناب۔ محمد راشد، مفتی صاحب حلال کمائی میں خرچ پورا نہیں ہو رہا ہے، کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور یہ دیکھیں کہ کہاں آپ کا مال فالتو یا اسراف فضول خرچی میں آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اتنا دیتے ہیں جس سے اس کی ضروریات پوری ہو جائے، خواہشیں الگ بات ہیں، لیکن ضروریات پوری کرنے جیسا اللہ تعالیٰ ہر بندے کو روزی دیتے ہیں۔
تو آپ ایک کاغذ پہ لکھیں میرا خرچہ اتنا ہے، میری انکم اتنی ہے، کہاں کتنا جا رہا ہے کتنا نہیں جا رہا ہے، تو اس سے کیلکولیشن جب آپ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری انکم کتنی ہو رہی ہے، خرچہ کہاں ہو رہا ہے، اور کہاں مجھے کم خرچہ کرنا چاہیے اور کہاں مجھے زیادہ خرچہ کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ اس طریقے سے شیڈول بنا لیں گے اپنا اور کیلکولیشن کر لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور بجٹ میں آپ کی چیزیں آ جائیں گی۔ بجٹ اسی لیے تیار کیا جاتا ہے کہ بھئی اتنا خرچہ ہے اور یہاں ہم کو خرچہ کرنا ہے، تو اس سے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، تو حلال کمائی سے اللہ تعالیٰ ضروریات پوری کر دیتا ہے۔ باقی خواہشیں ہیں تو خواہشوں کے پورے کرنے کی جگہ تو جنت ہے، دنیا تو ہے نہیں، تو خواہشیں پوری کرنے کے لیے حرام کی کمائی، بلکہ جائز ضرورتیں پوری کرنی بھی حرام کی اجازت نہیں ہے، حرام کی اجازت نہیں ہے، جائز ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی اللہ سے مانگے، محنت کرے، مزید محنت کرے، بہت سارے راستے تلاش کرے۔ اب آدمی گھر میں بیٹھا ہے، بس کسی ایک جاب پہ قناعت کر کے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے جی مجھے روزی نہیں ملے، اللہ نے وقت دیا ہے کہیں آپ بیک سائڈ میں جاب کریں، کسی کے ساتھ میں جڑ جائیں، ٹھیک ہے، آدھا پونا گھنٹہ ایکسٹرا کریں، دوسری شفٹ کریں، تیسری شفٹ کریں، آپ کو شفٹ کریں، تو بہت سارے ذرائع ہو سکتے ہیں روزی کمانے کے، لیکن اگر آپ ایک ہی پہ قناعت کر کے بیٹھے ہیں تو یہ آپ کی کم عقلی ہے نا۔ اللہ نے تھوڑا ہی کہا کہ نہیں بس آپ ایک ہی جگہ کرو، اللہ تو کہتا ہے جتنا کماؤ گے اللہ تعالیٰ اتنا دے گا آپ کو۔ تو حلال 1 2 3 جتنے بھی آپ روزی روزگار پیدا کر سکتے ہیں پیدا کیجئے، پھر مجھے بتائیے گا انشاءاللہ کہ ضرورت آپ کی پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ ایم ایس حسین کہتے ہیں کچھ لوگ صوفہ ڈائننگ ٹیبل وغیرہ کے اگینسٹ ہیں دین کی بنیاد پر، آپ کیا کہیں گے انہیں؟ دیکھیں اگر آپ اپنے گھر میں لانے کی بات کر رہے ہیں، مطلب اپنے گھر میں آدمی لاتا ہے تو صوفہ ڈائن جو بھی اس کو لانا ہے وہ لا سکتا ہے، یہ آج کے نئے زمانے کی چیزیں ہیں، گھر کے ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزیں بھی ہیں، تو جو لانا چاہے لایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ جہیز میں دینے کی بات کر رہے ہیں تو پھر بھائی جہیز کا تو ثبوت ہی نہیں ہے۔ باقی اپنے گھر میں خود لایا ہوں، خود استعمال کر رہا ہوں، دوسرے کوئی لوگ لانا چاہتے ہیں تو لے کر کے آئیں، خوشی سے، ان کی مرضی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ بھائی ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کر کے، جبکہ کھانا زمین پہ کھانا چاہیے، تو بھائی بہتر تو وہی ہے کہ کھانا زمین پہ کھایا جائے، لیکن اگر ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے چیئر کرسی پر بیٹھ کر کے بھی اگر کھایا جائے تو اس کی بھی اجازت ہے، حرام وہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ جن کو تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے، تقوی کا ہیضہ جن کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو بہرحال وہ خود اس کو کیا کریں گے، بھریں گے یا اس کو جھیلیں گے، تو وہ ان کی مرضی ہے، وہ ان کا، لیکن اس طرح کی چیزیں دوسروں پہ نہیں تھوپنی چاہیے۔ یہ تقوی یہ آپ اپنے اندر رکھیے، دوسروں پہ نہیں تھوپنا چاہیے۔ جو چیز شریعت میں مباح ہے یعنی جائز ہے تو اس میں شدت اختیار کرنا، غلو اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ جب یوں بھی جائز ہے یوں بھی جائز ہے تو کسی ایک رائے کو نہیں یوں ہی کرنا ہے یوں ہی کرنا ہے تو یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی مرضی، آپ جو چاہے کریں، کس نے آپ کو روکا ہے؟ آپ رات بھر تہجدیں پڑھیں، کس نے روکا ہے؟ لیکن آپ دوسروں کو بھی نہیں بھائی نہیں رات میں آپ تہجد پڑھو، بھائی اللہ نے رات سونے کے لیے بھی بنائی ہے، تہجد پڑھنے کے لیے بنائی ہے، تو جس کی جو مرضی آئے گا وہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو ڈائننگ ٹیبل یہ وہ سب چیزیں، ان کا بھی یہی مسئلہ ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، آج کل ضروریات میں داخل ہیں، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے، ٹھیک ہے، شیشہ ویشہ دیکھنے، بہت ساری ضرورتیں ان سے وابستہ ہیں، تو یہ جائز چیزیں ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے پیسے سے لے کر کے آئے، جہیز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، تو اس کی اجازت ہے۔ کریز کیا کہہ رہے ہیں، صلاح کی نیت زبان سے کرنا ہے یا دل میں ارادہ کرنا ہے؟ اصل تو بھائی دل سے ہی ارادے، نیت دل کے ارادے کا ہی نام ہے، نیت دل کے ارادے کا ہی نام ہے، تو اصل تو یہی ہے کہ آدمی دل میں ارادہ کرے، بھائی فلاں نماز ہے یہ میں پڑھ رہا ہوں، تو دل میں نیت کر لی ہے کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ سمجھیے میرے بھائی، سمجھیے گا کہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ زبان سے کہہ لے تو جائز ہے۔ منع اور حرام یہ بھی نہیں ہے، بہت سارے لوگ اس پہ حرام کے فتوے لگا دیتے ہیں، تو حرام کے فتوے کیسے ہو گیا بھائی؟ جو بات ہمارے دل میں ہے اگر اسی کو ہم نے زبان سے ادا کر دیا تو یہ حرام کیسے ہو گیا؟ آدمی دل میں سوچتا ہے میری ظہر کی نماز ہے، اب وہی بندہ زبان سے کہتے میری ظہر کی نماز ہے، بندہ دل میں سوچتا ہے بھائی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، کیونکہ جب تک کہ آپ امام کی نیت نہیں کریں گے، امام کے پیچھے امام کی اتباع کی نیت نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب وہی چیز بندہ زبان سے بول دے کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، امام کی اتباع کی نیت کرتا ہوں، تو جو دل میں ہے اگر اسی کو زبان سے ادا کر دے تو اس میں کوئی حرام والی بات نہیں ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں مستحسن ہے یہ چیز کہ بھئی دل اور زبان دونوں میں موافقت ہو جائے، آپس میں میچ ہو جائے کہ جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہے، کیونکہ منافقت اسی کو کہا گیا ہے کہ دل میں کچھ اور ہے زبان پہ کچھ اور ہے، تو یہاں جو دل میں ہے وہی زبان پر اگر آ رہا ہے تو آدمی دل میں نیت کرنے کے ساتھ ساتھ میں اگر زبان سے بھی الفاظ بول دے وے تو یہ حرام نہیں ہے، اس کی علماء نے اجازت دی ہے، جائز ہے، اگرچہ اصل وہی ہے، دل میں کہہ لیا تو کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں کون سی کھجور بیسٹ ہے آپ کے علم میں اجوا کے علاوہ؟ ایک میں جب عمرہ پہ گیا تھا تو وہاں سے کئی ساری کھجور لے کر کے آیا تھا، جس میں ایک عنبر کھجور تھی، عنبر کھجور تھی، بہت بہترین کھجور تھی، وہ کافی لمبی ہوتی ہے اور کافی موٹی بھی ہوتی ہے اور کافی کوسٹلی مہنگی بھی ہوتی ہے، تو عنبر کھجور ہے، غالباً کسی حدیث میں اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے عنبر کھجور کی،
اور ایسے ہی ایک اور کھجور ہے، ذہن سے نکل گئی ہے، انشاءاللہ یاد آئے گا تو پھر میں بتاؤں گا۔ تو عنبر کھجور ہے، عجبہ کھجور ہے، بہت ساری قسمیں ہیں، 700 سے زائد اقسام ہیں کھجور کی۔ جو لوگ سعودی میں ہیں جن کے باغات ہیں ان سے پوچھے گا تو وہ بتائیں گے 700 سے زیادہ اقسام ہیں کھجور کے، اور ان کے نام ہوتے ہیں۔ ہمیں تو ایک دو کے نام پتہ ہے، بلکہ جب میں عمرہ پہ گیا تب پہلی بار مجھے پتہ چلا کہ کھجوروں کی بھی اتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ نہیں، ہمارے لیے تو کھجور بس کھجور تھی، اب وہ اس کا کیا نام ہے، یہ رطب ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ناموں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے کئی ساری کھجوروں کا، کئی ساری اقسام کا ذکر ہے حدیث میں، تو ظاہر ہے کہ جن کا ذکر ہے تو وہ سبھی کے سبھی زیادہ مفید ہوں گے دوسروں کے مقابلے میں۔ الیاس سید کہہ رہے ہیں اگر کوئی بچہ بچپن سے ہی پاگل مجنون ہو اور وہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کے اوپر حساب و کتاب نہیں ہے، انہی میں سے فرمایا کہ ایک بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، دوسرے پاگل اور مجنون جب تک کہ عقل مند نہ ہو جائے، اور تیسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے۔ تو جو بچپن ہی سے پاگل ہے تو ظاہر سی بات ہے جب اس کو عقل ہی نہیں ہے تو وہ کیسے سمجھے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ تو ایسے شخص کے اوپر کیا ہے، حساب و کتاب نہیں ہوگا آخرت کے اعتبار سے بھی۔ انس خالد جزاک اللہ، جی شکریہ۔ ایم ایس حسین LGBT لوگوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، جیسے کہ خواجہ سرا وغیرہ؟ اچھا جی، یعنی آپ کہہ لیجیے کنر جنہیں کہتے ہیں، ہجڑے خواجہ سرا وغیرہ بھی جن کو کہتے ہیں، اگر آپ انہیں کے تعلق سے معلوم کر رہے ہیں تو میری ویڈیو ہے، آپ اس میں دیکھ لیجیے، غالباً 2 یا 3 ویڈیو میں نے اس سلسلے میں بنائی ہے کہ ہمارے معاشرے کے لوگ ان کے ساتھ جو غلط ویوہار کرتے ہیں وہ بھی، اور اصل میں خواجہ سراؤں کو اس حالت میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاروں طرف بھیک مانگتے پھرتے ہیں، عورتوں والے اپنی شبیہ بنا لیتے ہیں، تو ان کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ وہ بھی جیسے دیگر نارمل لوگ رہتے ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے رہنا چاہیے۔ تو کافی تفصیل میں نے وہاں بیان کی ہے، وہاں دیکھ لیجیے گا۔ آسیہ خانم السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ محمد راشد مفتی صاحب کیا سر کے بال بیچنا جائز ہے، وضاحت فرما دیجیے۔ جی جائز نہیں ہے، کیونکہ انسانی جسم کا جزو ہے، تو عورتیں جو گاؤں دیہات میں بال بیچ دیتی ہیں اس کے بدلے میں کچھ گھر کی ضروریات کا سامان لے لیتی ہیں، چیزیں لے لیتی ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے چاہے مرد کے بالوں یا عورت کے بالوں، بہتر یہ ہے کہ ان کو کسی اچھی جگہ دفنا دیا جائے، جہاں پہ ان کے کوڑا کرکٹ میں پھیلنے کا، لوگوں کے پیروں میں آنے کا، ندی نالیوں میں بہنے کا جہاں پہ ڈر نہ ہو، کسی ایسی جگہ ان کو دفنا دینا چاہیے۔ بیچنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، بلکہ اکثر بالوں پہ جادو ہوتا ہے، بالوں پہ جادو ہوتا ہے، کپڑوں پہ جادو ہوتا ہے، استعمال کی ہوئی اشیاء پر جادو ہوتا ہے، اس لیے علماء نے منع فرمایا ہے کہ بالوں کو، کپڑوں کو جو استعمال کے لائق نہیں ہیں انہیں ایسی جگہ نہیں پھینکنا چاہیے کہ جہاں وہ کسی دوسرے کے ہاتھ لگ جائے اور وہ جادو کرا دے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے اس طرح کی چیزوں کو ایسی جگہ، کھیت کیار میں، جنگل میں، کہیں ایسی جگہ جا کر کے دفن کر دیں کہ وہ کچھ وقت کے بعد میں مٹی میں مل جائیں اور مٹی کا جزو بن جائیں، کسی کے ہاتھ نہ لگیں، تو بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ محمد مالپارا کیا کہہ رہے، قوت باہ کے لیے سب سے مفید چیز بتائیے مفتی صاحب۔ قوت باہ کے لیے کیا بولتے ہیں اس کو، ایک چیز ہے قوت باہ کے لیے، کھجور، جی ہاں، آپ ایسا کیجئے کہ کھجور میں تھوڑی سی، کیا اس کو بولتے، ہلدی، کھجور کی گٹھلی نکال کے اور اس میں اندر ہلدی بھر کے، تھوڑی سی معمولی سی ہلدی بھر کے، اور اس کے اوپر دھاگا لپیٹ دیجئے، اور پھر دودھ کے اندر اس کو جوش دیجئے گا، دودھ کے اندر اس کو پکائیے گا، 1 پاؤ دودھ لے لیجئے، 5-6 کھجور لے لیجئے، کھجور یا سوکھا چھوارا جسے کہتے ہیں، سوکھی کھجور جسے بھی کہتے ہیں، تو اس کے اندر ڈال کر کے وہ، اور اس کو پکائیے، اور پھر صبح میں، رات میں یہ عمل کیجئے، پکا کر کے جوش دے کر کے رکھ لیجئے، اور صبح میں دھاگا نکال کر کے وہ چھوارا بھی کھا لیجئے اور اس کے اوپر دودھ بھی پی لیجئے۔ یہ عمل آپ انشاءاللہ 15 دن کیجئے گا، اس سے آپ کے اندر کیا ہوگا، قوت باہ، اور اس کا اثرات آپ خود دیکھیں گے۔ یہ میں نے کہہ لیجیے حکیم جو میرے ساتھی ہیں، حکما لوگ ہیں، طبیب ڈاکٹر لوگ ہیں، ان سے بھی میں نے یہ سنا ہے، اور اپنے ایک استاد جن کے پاس میں پڑھا ہوں، جن کی شادی نہیں ہوئی تھی اور شادی ہونے والی تھی، ان کو میں نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو بہت مفید عمل ہے۔ باقی یہ ہے کہ شادی سے پہلے لوگ کیا کرتے ہیں، جن کی شادی ہو گئی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، کھجور ہو گیا، بادام ہو گئے، کاجو ہو گیا، چاروں مغز ہو گئے، تو اس طرح کی چیزیں رات میں، یہ ساری چیزیں رات میں پکا کر کے اچھے سے جوش دے کر کے پھر صبح میں، صبح کھاتے ہیں، کیونکہ صبح پیٹ ایک دم خالی ہوتا ہے، تو یہ چیزیں کھائیں گے تو ان کی زیادہ تقویت ملے گی پیٹ کو، تو طاقت ملے گی، جو فضلہ ہوگا وہ پاخانے کے راستے سے نکل جائے گا۔ تو آپ یہ عمل کیجئے گا، خاص کر کے چھوارے کے اندر ہلدی بھر کر کے دودھ میں پکائیے گا، ساتھ میں کاجو بادام وغیرہ بھی ڈال لیں گے اس کے اندر تو اور زیادہ اچھا رہے گا۔ تو یہ عمل آپ کیجئے گا انشاءاللہ، اس سے آپ کے جسم کو بھی طاقت ملے گی اور قوت باہ بھی کیا ہوگی، آپ کی مضبوط ہوگی۔
شوزین خان السلام علیکم مفتی صاحب جی وعلیکم السلام. ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں اگر نماز میں دل کی نیت کچھ ہو اور زبان سے کچھ اور نکل جائے تو کیا حکم ہے؟ جیسے دل کہہ رہا ہے کہ 4 رکعت فرض عصر کی زبان سے نکل جائے، ظہر کی نیت پڑے تو کیا حکم ہے؟ بھائی نماز تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل میں نے بتایا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اور اگر کبھی ایسا ہو جائے تو آپ تصحیح کر لیں، کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ بھائی صرف آپ کو ایک ہی بار بولنے کا چانس ہے، دوبارہ آپ نہیں بول سکتے، نہیں تو آنسر آپ کا کیا ہو جائے گا، رانگ ہو جائے گا. ایسا تو نہیں ہے. اگر کبھی ایسا ہو جائے تو آپ کریکٹ کر لیجیے گا. آدمی کو پتہ تو چل جاتا ہے نا کہ بھائی میں نے یہ ظہر کی نماز پر میں نے نیت کر لیا، اثر کیا میں نے بول دیا اثر کی، تو آپ فوراً کریکشن کر لیجیے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ چونکہ وقتیہ نماز کا ہی اعتبار ہوگا جو آپ پڑھ رہے ہیں اور دل میں بھی آپ کی اسی کی نیت ہے، تو اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے تو نماز ہو جائے گی، کوئی مذائقہ نہیں ہے. چلیے آگے چلیے. بیع سلم کی وضاحت کر دیں. بھائی بیع سلم کی وضاحت کے لیے مجھے ہدایت کھولنی پڑے گی، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کی وضاحت میں آپ کو بعد میں کر دوں گا. بیع سلم پہ انشاءاللہ مکمل ایک ویڈیو بنا دی جائے گی. کیا ہے آگے؟ السلام علیکم ایم زیڈ کے شاہ جہاں پور کیا پوچھ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے کیا کھانا سنت ہے؟ بھائی سنت سے تو ثابت نہیں ہے، سنت سے تو ثابت نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، جماعت والوں کو جماعت میں دیکھا ہے کہ روٹی کے 4 حصے 4 ٹکڑے کر لیتے ہیں، تو یہ ایسا کھانا سنت نہیں ہے، جائز ہے. چونکہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کر کے کھایا ہو، اس طریقے سے کیا ہو تو وہ سنت عمل کہلائے گا. لیکن حضور سے اس کا ثبوت نہیں ہے کہ بھئی 4 ٹکڑے کر کے اس طریقے سے کھایا ہو. ہاں یہ ہے کہ بھئی جائز کہا جائے گا اس کو. اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ 4 ٹکڑے جب کر دیتے ہیں تو لوگوں کو اٹھانے میں سہولت ہوتی ہے. ایک ہی روٹی میں سے 4 لوگ ایک ساتھ توڑیں گے یا الگ الگ طریقے سے توڑیں گے تو کوئی کم توڑے گا، کوئی زیادہ جو توڑے گا، کسی نے کہیں سے توڑا، کسی نے کہیں سے توڑا، تو وہ ایک اعتبار سے کراہیت سی اس سے پیدا ہوتی ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ 4 ٹکڑے کر لیں اور 4 بندے آدھا آدھا ٹکڑا ایک ایک ٹکڑا اٹھا لیں اس میں سے، تو کھانے میں آسانی ہو جاتی ہے، ایزی ہو جاتا ہے اور 4 بندوں کے پاس روٹی پہنچ جاتی ہے. تو اس کی بس وجہ یہ ہے لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنا ہے، اور کوئی اس کی وجہ نہیں ہے. تو سنت کہنا تو اس کو صحیح نہیں ہے. ہاں یہ ہے باقی جائز ہے، کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لقیت کا معنی بتائیے. لقیت کا معنی محمد راشد کہہ رہے ہیں لام قافیہ تا. لقیت ہی اگر آپ کہہ رہے ہیں تو بھئی فی الحال تو میرے ذہن میں نہیں ہے اس کے معنی کیا ہیں. لقیت لقیت کے معنی ملاقات کے بھی آتے ہیں اور کچھ اور اگر آپ کی مراد ہے تو ذرا آپ ہی بتا دیجیے. باقی اور کوئی معنی تو فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے لقیت کے. اگر آپ طوا سے اگر اس کو لکھتے تھے لقیت، اگر طوا سے ہوتا تو پھر اس کے معنی ہو جاتا ہے گری پڑی چیز کے. آپ نے تا سے لکھا ہے تو اس لیے پتہ نہیں ہے. اگر طوا سے ہوتا تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں گری پڑی چیز، گم ہوئی چیز جو مل جاتی ہے نا راستے میں پڑی ہوئی چیز، تو لقیت تو وہ ہو جاتا ہے. لقطہ بھی اسے کہا جاتا ہے. ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں کہ پھٹے کپڑے پہن کے تعلق سے دین کیا کہتا ہے؟ زندگی میں کوئی غلط اثرات آتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. اگر اللہ نے نوازا ہے تو پھر خام خام میں ایسے ہی آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہننا ہے تو اسے کہیں گے کہ شو بازی کر رہا ہے، شو آف کر رہا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آئے جو پھٹے پرانے کپڑوں میں تھے، برے حال میں تھے. تو حضور نے صحابہ کو کہا کہ بھئی ان کے لیے کچھ چندہ جمع کرو تاکہ ان کے لیے اچھے کپڑوں کا انتظام کیا جا سکے. تو وہ صحابی کہنے لگے کہ حضور میں مالدار آدمی ہوں، یہ جان بوجھ کے میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تب آپ نے ان کو تنبیہ فرمائی اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی دی ہوئی نعمتوں کے اثرات دیکھنا چاہتا ہے. تو اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا تو اچھے کپڑے پہنے. پھر پھٹے کپڑے پرانا پہننا یہ شوبازی ہو جائے گا اور اللہ کی نعمت کی ناقدری ہو جائے گی. تو اللہ نے جس اعتبار سے نوازا ہے اس اعتبار سے اسی لیول کے کپڑے پہننے چاہیے. خام خام میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے پھر رہا ہے کہ یہ سنت ہے. تو بھائی وہ صحابہ کا دور تھا، ان کے پاس نہیں تھے، اس لیے وہ ٹانکے اور پیون مار مار کے پہنا کرتے تھے وہ، ٹھیک ہے. تو اب کے زمانے میں کپڑے اچھے ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی آدمی وہ پہنے پھر رہا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کے کہیں گے یار یہ ریاکاری شہرت کر رہا ہے، ٹھیک ہے. ہاں کوئی کپڑا پھٹ گیا ہے کسی جگہ سے تھوڑا بہتا تو آپ وہاں اس کو سل لیجئے، وہاں سے اس کو سل لیجئے، پیون لگا لیجئے، اس کی تو اجازت ہے. آگے چلیے. فرحان مبین کیا عمرہ کرنے والے کو حاجی کہا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ آج کل اکثر عمرہ کرنے والے کو حاجی کہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ ویسے تو غالباً اس سلسلے میں میرا بیان موجود ہے، لیکن عمرہ کرنے والے کو بھی حاجی کہا جا سکتا ہے کیونکہ بعض احادیث میں عمرے کو چھوٹا حج کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. حج الاصغر کہا گیا ہے، چھوٹا حج کہا گیا ہے عمرہ کرنے والے کو. تو اس لیے اس کی بھی اجازت ہے کہ جو عمرہ کر کے آیا ہے تو اسے حاجی کہتے رہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. الیاس سید کہہ رہے ہیں موبائل میں کیرم وغیرہ گیمز کھیلنا کیسے؟ بھی فالتو کی چیزیں ہیں، لغویات ہیں، لہو و لعب ہیں، ان سے بچنا چاہیے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بہترین باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں میں پڑھنے سے منع کرتا ہے. من حسن الاسلامی ترکہ ما لا یعنی، جو لا یعنی باتیں ہیں، بے فائدہ فالتو لغو باتیں ہیں، ان میں نہ پڑھا جائے، ہم اسلام یہی سکھاتا ہے.
تو یہ گیمز وغیرہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے بچنا چاہیے. آدمی کا ذہن ڈسٹرب ہوتا ہے, وقت ضائع ہوتا ہے, اتنے وقت میں چاہے ماں باپ کی خدمت کر سکتا ہے, اللہ کر سکتا ہے, تسبیحات پڑھ سکتا ہے, قرآن پڑھ سکتا ہے, بہت ساری چیزیں آدمی انجام دے سکتا ہے اتنے وقت میں, تو اس لیے ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. غلام محمد کہہ رہے ہیں شادی کے بعد کوئی سعودی دبئی 2 سال کے چلا جائے, بیوی سسرال میں یا مائکے میں رہے گی, مائکے میں بھی خرچ دینا ضروری ہے؟ جی بالکل, ظاہر سی بات ہے, اس کی اپنی ضروریات رہیں گی, اسے اپنا کپڑا لتا خریدنا رہے گا یا کوئی اور دوسری ضرورت رہے گی, تو بیوی باپ کی ذمہ داری ہے, بھلے ہی وہ مائکے میں رہ رہی ہے لیکن اتنا خرچ اس کو دینا, اس کو کہیں صدقہ خیرات کرنا ہے, بہنوں کو دینا ہے, ماں باپ کو گفٹ دینا ہے, کہیں بیاہ شادی میں جانا ہے, کوئی اور ضرورت کی چیز خریدنی ہے, بہت ساری ضروریات کی چیزیں لگی ہوئی ہیں عورتوں کی. یہ نہیں شادی کر کے آپ لائے مائکے میں چھوڑ دیا تو اب بھی مائکے والے خرچے اٹھائیں. یار 20 سال 25 سال انہوں نے خرچہ اٹھایا, اس کو پالا پرورش کیا, تو کیا اب بھی وہی اٹھاتے رہیں گے؟ اب وہ آپ کی ذمہ داری ہے, وہ چاہے آپ کے گھر پہ رہے یا اپنے مائکے میں رہے, اس کو اتنا خرچ دینا جو اس کی ضروریات میں کافی ہو جائے آپ کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے. آپ چاہے 2 سال کے لیے جائیں چاہے 4 سال کے لیے جائیں. شوزین خان کہہ رہے ہیں اشراق کے ساتھ کیا ہم صلاۃ الحاجت کی نیت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, صلاۃ الحاجت کی نیت بھی کی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ الگ الگ نیت کی جائے, 2 رکعت آپ نے اشراق کی پڑھی ہیں, 2 رکعت اور صلاۃ الحاجت کی پڑھ لیں, لیکن ایک ہی اس میں پڑھی جا سکتی ہے, حرج نہیں ہے. رہنمائے امت مفتی صاحب آپ کی مصروفیت کیا ہے اور یوٹیوب سے منتھلی کتنا ارننگ ہو جاتا ہے؟ دیکھیے بھائی, مصروفیات تو میری کئی ساری ہیں, میں مسجد میں امامت بھی کرتا ہوں, بچوں کو بھی پڑھاتا ہوں, اور اس کے علاوہ دارالافتاء والقضاء بھی ہے ہمارا, مسئلے مسائل فتوی وغیرہ لکھنے والا. پھر یوٹیوب پہ جو اپنی میری مصروفیات ہیں, ویڈیو بنانا, شوٹنگ کرنا, اور دوسرے حضرات ہیں کچھ ایڈیٹنگ کرنے والے, وہ لوگ ہیں. اور اس کے علاوہ گھر کی بھی ضروریات ہیں, فیملی والا آدمی ہوں تو گھر کی ضروریات ہیں, اور تو یہ میری بہت ساری مصروفیات ہیں. باقی رہ گئی ہے کہ بھئی یوٹیوب سے ارننگ کتنی آتی ہے. بھئی سچی بات تو یہ ہے کہ فی الحال کوئی خاص ارننگ نہیں ہے, 4-5 مہینے میں کچھ 5-7 ہزار آ گئے تو آ گئے. فی الحال کی ارننگ تو یہ ہے, یہ سچی بات میں بتا رہا ہوں, اور آج پہلی بار آپ کو بتا رہا ہوں, نہیں تب تک میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا. کئی بار لوگوں نے پوچھا بھئی ارننگ کتنی ہے, تو مسئلہ یہ ہے بھائی کہ ہماری جو ویو کی جو گروتھ ہونی چاہیے تھی وہ فی الحال اتنی نہیں ہے. لوگ مسئلے مسائل دیکھتے نہیں ہیں, دن کی باتیں دیکھتے نہیں ہیں, گانے, فلمیں, کامیڈی دنیا بھر کے دیکھتے ہیں لوگ, ملینوں میں ان کے ویو ہیں. ہمارے ویو آپ جا کر کے دیکھ لیجیے, 100, 200, 250, 300, بس اتنے ویو ہوتے ہیں مشکل سے. اب ظاہر اس پہ کیا ملے گا؟ کم سے کم اگر جو ہے نا ایک ویڈیو پہ 10,000 15,000 اگر ویو آتے ہیں تو شاید مہینے میں جا کے ایک مہینے میں 15-20 ہزار روپے آ جائیں تو. باقی یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں, تو جب ویو ہی نہیں آئیں گے تو انکم کہاں سے آئے گی, ارننگ کہاں سے آئے گی؟ تو 4-5 مہینے میں کبھی جا کر کے, لاسٹ ٹائم کا شاید 3 مہینے پہلے 6-7 ہزار روپے آئے تھے, ٹھیک ہے, وہی میں نے کہیں اور خرچہ کر دیے تھے. وہی جو یہ اور دوسرے یوٹیوب سے ریلیٹڈ کئی ساری چیزیں, انسٹرومنٹ, کچھ نئی چیزیں منگوانی پڑتی ہیں, تو ان میں خرچہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال کوئی ایسی خاص ارننگ نہیں ہے اس میں سے, حالانکہ وہ میرا مقصد بھی نہیں تھا, لیکن یہ ہے جو بھی کچھ آ رہا ہے اپنا, ٹھیک ہے, بس چل رہا ہے کام, کچھ کہیں خرچہ ہو جاتا ہے, کچھ کہیں خرچہ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں ہے کوئی اور طریقہ, ٹھیک ہے بھائی, جس سے گروتھ بڑھ جائے, یا اگر آپ کا بھی چینل ہے تو ساتھ میں کولیبریشن کر لیتے ہیں اور ساتھ میں جڑ جاتے ہیں. میں آپ کے چینل پہ آتا ہوں, آپ ہمارے چینل پہ آئیے, تاکہ ہمارے ویورس آپ کو جانیں اور آپ کے ویورس ہمیں جانیں. یہ بڑے بڑے یوٹیوبرس کو ہم نے دیکھا ہے ایسے کرتے ہوئے, جن کے ملینوں میں ہیں, وہ ان کو بلاتے ہیں اپنے چینل پہ, یہ ان کو بلاتے ہیں, اور دونوں کا فائدہ ہوتا ہے اس میں. ظاہر سی بات ہے کہ بھائی جن لوگوں نے جو لوگ یوٹیوب چلا رہے ہیں وہ مجھے دیکھے, آپ کو دیکھے, تو ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے, نہ ان کو کوئی پیسہ خرچہ ہو رہا ہے. پیسہ دیتا ہے یوٹیوب, دیتا ہے دیکھنے کا. تو یہ کولیبریشن جس کو کہتے ہیں, تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے. اور انشاءاللہ میں ایک چیز اور کرنے والا ہوں. بہت سارے کچھ لوگ ہیں جن کے مجھے کمنٹس آئے ہیں, جو بیچارے نئے چینل انہوں نے شروع کیے ہیں, ان کے اتنے بھی ویو نہیں ہیں. تو انشاءاللہ میں ایک پروگرام ایک دن رکھوں گا جس پہ آپ مجھے اپنے چینل کا نام بتائیے, اور میں آپ کے چینل کو جا کے چیک کروں گا کہ کہاں آپ غلطی کر رہے ہیں, کہ بھئی کیا چیز پہ آپ کو دھیان دینا چاہیے, مزید توجہ دینی چاہیے, کس وجہ سے آپ کا چینل گروتھ نہیں کر رہا ہے. تو بہت سارے نئے یوٹیوبر حضرات ہیں, آج بھی 2-3 جن کا فون آیا جی نیا چینل ہے, لیکن ویو نہیں مل رہے ہیں, صرف 10-15 ویو ہیں, اور باقی ہم کام بہت اچھا کر رہے ہیں, تفسیریں اپلوڈ کر رہے ہیں, نعتیں اپلوڈ کر رہے ہیں, مگر ویو نہیں مل رہے ہیں. تو اس میں کچھ پوائنٹس ہیں, کچھ چیزیں ہیں, چونکہ مجھے تو الحمدللہ اس فیلڈ میں سمجھے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں مجھے یوٹیوب کی دنیا میں, ٹھیک ہے. تو بہت سارے اتار چڑھاؤ میں نے دیکھے ہیں, کافی ساری چیزوں کا تجربہ ہے. تو انشاءاللہ ایک پروگرام رکھوں گا, تو جو یوٹیوبر حضرات ہیں وہ صرف یوٹیوبر کے لیے ہوگا, تو وہ اپنے چینل کا نام بتائیں گے تو میں لائیو چیک کروں گا اس کو, ٹھیک ہے, اور لائیو آپ کو بتا دوں گا کہ بھائی آپ کو ان چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے, شاید اس سے آپ کا چینل ترقی کر جائے. ٹھیک ہے. تو رہنما امت جی نے پوچھا ہے تو میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے, ٹھیک ہے. آگے چلے مفتی صاحب, مومن کیسے بنا جائے؟ مومن کیسے بنا جائے؟ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا, یہ مومن کا, میں اگر 2 لفظوں میں بولوں,
اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا اس کا نام ہے جسے کہتے ہیں اطاعت رسول اور اطاعت خدا. ٹھیک ہے، یہ کہا گیا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن کریم میں کہا گیا اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو. تو یہ مین پوائنٹ ہے. جب آپ دین کے تمام تقاضوں پر عمل کرنے لگیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے لگیں تو سمجھ جائیے کہ آپ مومن بن گئے ہیں. بس آسان سا طریقہ ہے، ہر معاملے میں شریعت کا حکم دیکھیں اور سنت دیکھیں، جائز ہے کہ ناجائز ہے. جائز ہے تو سنت کیا ہے، حضور نے اس کو کیسے فرمایا تھا، بس یہ دو چیزوں پہ آپ دھیان دیجیے، انشاءاللہ آپ مومن بن جائیں گے. ہدایہ میں سند موجود ہے کہ ابھی کس بات کی آپ سند مطلب ہدایہ کی سند کی بات کر رہے ہیں یا کس چیز کی آپ سند مانگنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے پہلے بھی کہا تھا ہدایہ میں سند ہے کیا، کس بات کی سند آپ مطلب جو ہے بیان کرنا چاہتے ہیں؟ کہ ہدایہ میں مسائل کوئی اگر حدیث وہاں کوڈ کی گئی ہے، یہ حدیث وہاں نقل کی گئی ہے تو اصل جہاں سے انہوں نے وہ حدیث اٹھائی ہے تو وہاں اس کا حوالہ اور اس کی سند وغیرہ وہاں موجود ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا ہدایہ میں سند ہے کیا، تو سند سے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں تھوڑی وضاحت کر دیا کیجیے گا. عبد الچوہان السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایم ڈی مزمل السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہو آپ؟ اللہ کا احسان ہے بھائی. ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں اگر فجر انفرادی پڑھے اور پھر اس کے بعد کچھ عشر ادھر گھوم لیے کام کر کے اس کے بعد اشراق پڑھنا چاہتے ہیں تو کیسا ہے؟ جی کوئی حرج نہیں ہے، آپ فجر پڑھے پھر یہاں کچھ کام کاج کر لیے، کھانا پینا ہو گیا، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کی ضروریات اگر آپ پوری کرنا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہتر تو یہی ہے کہ بھئی آدمی جس جگہ بیٹھا ہے وہیں بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، یہ تو بہتر ہے. لیکن اگر بندہ اٹھ کر کے چلا گیا، کوئی کام تھا، کوئی ضرورت تھی، ایسے ہی بھی چلا گیا اٹھ کر کے اور پھر بعد میں اشراق پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اشراق کا جو ثواب ہے انشاءاللہ وہ پورا کا پورا ثواب ملے گا. ایم ایس حسین مفتی صاحب گروتھ ہوگی چینل کی انشاءاللہ، اللہ کے گھر دے رہے ہیں دیر نہیں. جی جی بالکل شروع وہی بات ہے، ہمارے بڑے بھائی وہی کہتے ہیں بھائی کچھوے کی چال چلتے رہو ویسے ہی. ویسے بھی آپ یقین مانیے شروع دن سے جب میں نے کبھی چینل تقریباً 2015 کے آس پاس میں جب میں نے چینل شروع کیا تھا وہ ٹائم پہ تو یوٹیوب کی طرف سے پیسہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہم کو پتہ بھی نہیں تھا. وہ ٹائم پہ مقصد یہ تھا کہ بھئی ہمارے ذریعے سے دین کے کچھ مسئلے لوگوں تک پہنچ جائے، کچھ معلومات لوگوں تک پہنچ جائے، وہ مقصد تھا. اور آج بھی الحمدللہ وہی مقصد ہے. پر یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ میں اللہ دنیا سے بھی نوازتا ہے. بس وہی ہے ہمارا مقصد، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. پیسہ مقصد تھا بھی نہیں اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں. بلکہ میرے ارادے تو یہ ہیں کہ اگر اللہ مجھے نوازتا ہے، دیتا ہے تو انشاءاللہ میں خاص کر کے میں علماء کی بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ ہر مہینے منتھلی کچھ ایسے علماء جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں، راجستھان میں بہت سارے ایسے امام ہیں جن کی 2-3 ہزار تنخواہ ہے. مجھے سن کے بڑا افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ اگر اللہ مجھے اتنا نواز دے تو انشاءاللہ میں ان کی کچھ ہیلپ کر سکوں. تو انشاءاللہ میں پہلی میری یہ کوشش رہے گی کہ علماء جو اس طرح کے معاشی حالات کا شکار ہیں سب سے پہلے ان تک مدد پہنچائی جائے. پھر اس کے علاوہ جو اپنے غریب غربا جو اس طرح کے ہیں، حالانکہ ابھی بھی وہ کام چل رہا ہے. ہمارا ایک ٹرسٹ ہے امانت اور ٹرسٹ، اس کا ایک چینل بھی ہے. تو امانت ٹرسٹ ہے ہمارا، اس کے ذریعے سے ماشاءاللہ ہو رہا ہے، بہت سارا کام ہو رہا ہے. لیکن وہ کیا ہے، وہ الگ سے ہے، لوگوں سے اکٹھا کر کے ہے. لیکن اس کے ذریعے سے اگر اللہ اور نوازتا ہے تو انشاءاللہ اور کئی سارے ارادے ہیں تو اللہ ان کو پایا تکمیل تک پہنچائے گا. ظاہر سی بات ہے بس اللہ کی طرف سے کوئی دیر ہو رہی ہے، باقی اللہ دے گا. تو انشاءاللہ کئی سارے پروگرام ہیں ذہن میں، انشاءاللہ اس طریقے سے کام کیا جائے گا اور سب آپ کے نظروں میں ہوگا. ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو بتائی بھی جائیں گے، بھئی یہ ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے انشاءاللہ. آگے چلیے. ایم زیڈ کے شاہجہاں پور کیا کہہ رہے ہیں؟ مفتی صاحب ایک ہمارے دوست ہیں جن کا نام شاداب ہے، وہ 3 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں. ماں اور باپ کا انتقال ہو گیا ہے. ان کے باپ کا ایک پلاٹ چھوڑا ہے جو 240 گز ہے. اس میں کیسے بٹوارا ہوگا؟ جن کا نام کتنے بھائی ہیں شاداب ہے؟ وہ 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں. 3 دونی 6 8. ماں اور باپ کا انتقال ہو گیا ہے. جی کل 8. جی کل پراپرٹی کو 8 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے. ماں باپ دونوں ہی کا انتقال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب پوری پراپرٹی جو ہے وہ اولاد میں تقسیم ہو جائے گی. تو 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں. تو کل پراپرٹی کو 8 جگہ تقسیم کر لیا جائے اور 2 حصے لڑکے کو اور 1 حصہ لڑکی کو دے دیا جائے. آسان سا طریقہ ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، یہ قرآن کریم میں میراث کا اصول بیان کیا گیا ہے. منظر اسلام حلال میں غلطی یعنی طلاق مرد دیتا ہے، ظلم عورت پر کیوں ہوتا ہے؟ بھئی ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ طلاق میں کئی ساری حکمتیں ہیں، کئی ساری مصلحتیں ہیں. طلاق کے اوپر میرے کئی سارے بیانات ہیں، آپ وہاں دیکھ لیجئے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت پہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالم مرد سے اس کو نجات دی ہے. وہ کوئی دوسری جگہ شادی کرے گی، ہو سکتا ہے اس سے بہتر پتی اور شوہر اس کو مل جائے.
اور اس کی ایک مثال ہے ادھر کیا کہتے ہیں بھوپال کے اندر کوئی غیر مسلم تھی، اس کی جس سے شادی ہوئی ہوئی تھی، وہ فلم میں وہ ایکٹنگ وغیرہ کرتی تھی، سیریلوں میں ایکٹنگ کرتی تھی، نام تو مجھے یاد نہیں ہے. تو اس سے جس کی اس سے شادی ہوئی تھی وہ اس کو مارتا تھا، پیٹتا تھا، اس نے اس کو طلاق دے دی. اب اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا اور ایک مسلمان سے اس کی شادی ہو گئی، اور وہ مسلمان اس کو اتنے اچھے طریقے سے رکھتا ہے جس کے کوئی انتہا نہیں. ان لوگوں نے یوٹیوب پہ چینل بھی بنایا ہوا ہے، ڈیلی اپنی ویڈیو وغیرہ ڈالتے رہتے ہیں. تو مجھے تو ایسے ہی دوسرے لوگوں سے پتا چلا کہ جن کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، ان کی سٹوری یہ ہے. اور وہ لڑکی اتنے مزے میں ہے، اتنی خوش ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. پورے گھر والوں کی وہ خدمت کرتی ہے کہ میں اسے ظالم سے چھٹکارا پا کر کے اتنا اچھا مجھے شوہر ملا ہے. تو یہاں عورت کے اوپر ظلم نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بہتر شوہر اس کو اللہ تعالیٰ نواز دیں ایسے ظالم سے. تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ بھئی عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس میں عورت کے بھی فائدے ہیں، مرد کا بھی فائدہ ہے. کبھی عورت کی طرف سے غلطی ہوتی ہے، کبھی مرد کی طرف سے غلطی ہوتی ہے. تو اس لیے اسے ظلم کہنا غلط ہے. شریعت کے جو بھی اصول ہیں، جو بھی ضابطے ہیں، جو بھی قانون ہیں، وہ بھلے ہی ہمارے سمجھ میں نہ آئے لیکن ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں. اور اسلام یہ کہتا ہے آمنا و صدقنا. اللہ کے جو اصول ہے، قرآن کے جو اصول ہے، وہ اپنی جگہ اٹل ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہیں. ہمارا ایمان ہی یہ ہے، ہمیں چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے. اب اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، کبھی سمجھ میں آ جاتا ہے، کبھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، باقی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم شریعت کے ان چیزوں پہ اعتراض نہ اٹھائیں، ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے. تو اللہ تو اپنے بندوں پر مہربان ہے، اللہ کوئی ظالم تھوڑا ہی ہے. اللہ ظالم نہیں ہے اپنے بندوں پہ کہ کسی کو جو کسی کے اوپر ظلم کرے. وما انا علیکم بظلام للعبید، یہ کہا گیا ہے میں بندوں پہ ظلم نہیں کرتا ہوں. تو اگر آپ یوں کہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ ظلم ہے تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ تو ایمان کے لیے خطرے کی بات ہو جائے گی. اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، وہ الگ باتیں ہماری چھوٹی سی عقل میں آئے نہ آئے. ٹھیک ہے. اچھا، اور ایک آپ لوگوں سے میں گزارش کر دوں کہ ہمارا ایک اور دوسرا چینل ہے مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، جس پہ جمعرات کے دن ہمارا یہی لائیو پروگرام ہوتا ہے، جمعرات کے دن اس چینل پہ. تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے، تو برائے کرم آپ اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا. آگے چلیے. ایم زیڈ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، جس میں ایک لڑکی کی شادی ماں باپ نے اپنے حیات زندگی میں کیے تھے اور کسی کی نہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کسی کی شادی کی تھی نہیں کی تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بلکہ انتقال کے بعد میں لڑکے کو ڈبل، لڑکی کو سنگل ملے گا. ٹھیک ہے، چاہے لڑکا کتنا ہی مالدار ہو، لڑکی کتنی مالدار ہو، یہ قرآن کا اصول ہے. کسی کی شادی ہوئی نہیں ہوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ لڑکی کو سنگل، لڑکے کو ملے گا ہر حال میں ڈبل. کیا کہہ رہی ہے شیب عالم، کیا کہہ رہے ہیں صاحب عالم، قرآن کریم کا پوری دنیا کو چیلنج ہے ایک آیت بنانے کا، لیکن قرآن کریم میں خود مخلوق کی باتیں نقل کی گئی ہیں، جیسے چھوٹی جنات، فرعون نبیوں کے قوم کی باتیں، تو یہ باتیں فصیح و بلیغ تھی. تو چیلنج کس طرح کا ہے؟ دیکھیے، فرعون کی یہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انداز میں نقل کیا ہے کہ بھئی وہ لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کی باتیں کہی تھی. جیسے میں کہہ دوں یار وہ بندہ تو ایسا تھا، ویسی باتیں کر رہا تھا، تو میں اپنے الفاظ میں یا آپ یوں کہہ لیجئے ان کی باتوں کو اپنے مفہوم میں ادا کرنا، ان کی باتوں کو اپنے مفہوم میں ادا کرنا، اس معنی کر کے ان کو چیلنج دیا گیا ہے کہ دیکھیں یہ قرآن ہم نے نقل کیا ہے، اور ان کی باتوں کو بھی اپنے الفاظ میں ایسے فصیح و بلیغ انداز میں ہم نے نقل کیا ہے. تو اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو اس کا جیسا لا کر کے کیا کرو، پیش کرو. اور ظاہر ہے کہ فساد و بلاغت یہی تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت بھی اتنے بڑے بڑے شعراء موجود تھے، اتنے بڑے بڑے شعراء موجود تھے. بعض شعراء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سال بھر جو ایک لفظ بول دیتے تھے دوبارہ ایک سال میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتے تھے، اس کے لیے کوئی الٹرنیٹ ورڈ لے کر کے آتے تھے، جملہ لے کر کے آتے تھے. ایسے بڑے بڑے فصیح و بلیغ عربی داں موجود تھے، وہ زمانے میں ایسے بڑے بڑے شاعر تھے، مگر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ جس نے یہ اعتراض کیا ہو یا اس کے جیسا کوئی جملہ بنا کر کے پیش کیا ہو. کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم تھا ہی ایسا معجز کہ ان کے لیے بنانا ناممکن تھا، اور آج تک کوئی بنا بھی نہیں سکا ہے. تو ان کی باتیں بعین ہی نہیں ہے، ان کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں نقل کی ہے کہ وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو یہ قرآن پورا کا پورا من جانب اللہ ہے. انہوں نے کیا کہا تھا کیا نہیں کہا تھا وہ پتہ نہیں، ان کے الفاظ بھی موجود نہیں ہیں، ان کے الفاظ بھی موجود نہیں ہیں. اب جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان کچھ اور تھی، سلیمان علیہ السلام کی زبان کچھ اور تھی، ان سے پہلے یوشع علیہ السلام گزرے، ان کی زبان کچھ اور تھی. تو ہر ایک کی زبان عربی تھوڑا ہی تھی. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی باتیں کیوں نقل کی گئی ہیں، تو ان کی زبان عربی تھوڑا ہی تھی. کسی کی عبرانی زبان تھی، کسی کی سریانی زبان تھی، کسی کی کوئی اور ہیبرو بھی جسے کہتے ہیں ہیبرو لینگویج تھی. تو الگ الگ لینگویجز تھی ان کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو عربی میں اپنے الفاظ میں نقل کیا اور پھر چیلنج دیا ہے کہ اتنے فصیح و بلیغ الفاظ میں تم ہمیں بتا کر کے بتاؤ. تو بات سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ آپ نے شاید پہلے بھی یہ پوچھا تھا. تو اصل وجہ یہ ہے. ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں مجھے عربک سیکھنی ہے تاکہ قرآن بھی سمجھ سکوں اور عربوں سے بات بھی کر سکوں، کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ جو عربی سکھاتے ہیں ان حضرات سے رابطہ کر لیں، ٹھیک ہے،
اور یا تو ایسا کیجیے، آپ ہمارے ایک دوست ہیں مفتی عرفان صاحب، جنہوں نے ہمارے ساتھ میں عربی کورس میں ساتھ دیا تھا، تو ماشاءاللہ وہ بھی سکھاتے ہیں، عربی ان کی اچھی ہے، تو ایسی بات ہوگی میں آپ کو ان سے ملا دوں گا. آپ روزانہ آدھا گھنٹہ بھی اگر ان کو دیں گے انشاءاللہ تو 3-4 مہینے میں امید ہے آپ بہت آگے نکل جائیں گے اور بہت کچھ سیکھ لیں گے. ایم ایس حسین ماشاءاللہ مفتی صاحب جی شکریہ. ایم ایس حسین کہہ رہے اشراق چاشت کے وقت اور رکعات کی وضاحت کر دیجئے. لیکن اشراق تو اپنا فجر کے سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور چاشت کی جو نماز ہے وہ تقریباً 10 بجے پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اشراق کی بھی کم سے کم 2 رکعت 4 رکعت تک آپ پڑھ سکتے ہیں، اور چاشت کی جو رکعتیں ہیں وہ کم سے کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 12 پڑھی جا سکتی ہیں. یہی حال اوابین کی رکعتوں کا ہے. اوابین مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، عشاء سے پہلے، مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھی جاتی ہے. اس کی بھی زیادہ سے زیادہ 6 رکعتیں پڑھتے ہیں اوابین کی. ٹھیک ہے. عبدالغفار السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کی فراغت کہاں سے ہے؟ جی میری فراغت بھائی مظاہرالعلوم سے بھی ہے اور دارالعلوم دیوبند سے بھی ہے، دونوں جگہ سے میری فراغت ہے. شزین خان جزاک اللہ ہمارے لیے دعا کریں. جی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. 51 منٹ کا ہمارا پروگرام ہو گیا ہے، اور زیادہ لمبا پروگرام نہیں چلے گا. محمد مزمل ماشاءاللہ مفتی صاحب کو سلامت رکھے. میں مفتی طارق مسعود صاحب کا ویڈیو دیکھتا ہوں اور مفتی صاحب کا میں بہت بڑا فین بھی ہوں، اور آپ کا بھی ویڈیو کا دیکھا تو بہت اچھا لگا. جی شکریہ جزاک اللہ آپ کی محبتوں کا عنایتوں کا. سہیل عالم ایک ہاتھ ٹوٹ جائے تو وضو کیسے کرے؟ دوسرے ہاتھ سے کر لے. ایک ہاتھ سے بھی پاسبل ہے وضو کرنا. دائیں ٹوٹ جائے تو بائیں سے کر لے، بائیں ٹوٹ جائے تو دائیں سے کر لے، تو ممکن ہے. اور اگر دونوں ہی ٹوٹ جائیں تو کسی اور سے سہارا لے لیں، کسی اور سے وضو کروا لیں. ٹھیک ہے، تو ممکن ہے وضو کرنا. وسیم مافات کریں قرآن کا ترجمہ کس طرح پڑھے تو آسان ہوگا؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو آسان ترجمہ قرآن ہے اس کو پڑھ لیجئے، بہت آسان انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کے لیے سہولت ہو جائے گی. رہنمائی امت کہہ رہے ہیں واقعی مفتی صاحب آپ ایک بااخلاق شخص ہیں، خیر الناس من ینفع الناس کے مکمل مصداق ہیں. میں اللہ سے دست بدعا ہوں اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے. جی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ. اللہ آپ کے حسن ظن کو بھی قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ایسی بس عزت سے رکھے، وہی بڑی بات ہے. فین آف مفتی معمر بدر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ اس چینل میں اپنے دوسرے چینل کو شو کریں. میرا مطلب جب کوئی آپ کو چینل کی کلک کرے تو اس میں چینل آپشن میں آپ کا دوسرا چینل دکھے، ایسا کریں. دیکھیں ڈسکرپشن میں لنک ڈالتا ہوں، میں نے سیٹنگ کی ہوئی ہے، آٹومیٹک وہ ڈسکرپشن میں لنک ہو جاتا ہے. ابھی میں ایسا کرتا ہوں کہ سب سے اوپر وہی دیتا ہوں کہ بھئی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے، اور جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ویڈیو کی اینڈنگ میں برابر میں آپ کو چھوٹا سا شو ہوگا، ویڈیو کی اینڈنگ میں آپ کو چھوٹا سا شو ہوگا دوسرے چینل کا لوگو، آپ اس پہ ٹچ کریں گے تو ڈائریکٹ وہاں پہنچ کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں گے. محمد مزمل کہہ رہے ہیں اور آپ کی ویڈیو دیکھ کر میں نے واٹس ایپ گروپ میں شیئر بھی کیا، بہت اچھا لگا. مفتی صاحب میں بھی حافظ ہوں. مفتی صاحب مظاہرالعلوم سے. ارے واہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کی ذات کو دوسروں کے لیے علم نافع بنائے، نفع پہنچانے والی ذات بنائے، اور مزید آپ کو دین سیکھنے اور لوگوں کی خدمتوں کا موقع عنایت فرمائے، اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے، ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ. فخر الدین ادریسی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کل جو دیندار رشتے کی دعا بتائے کیا وہ لڑکی بھی پڑھ سکتی ہے؟ جی ہاں، لڑکا اور لڑکی دونوں پڑھ سکتے ہیں، جس کو بھی ضرورت ہو وہ پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کل رشتے کے لیے مفتی آصف صاحب نے بھی وہ دعائیں بتائی تھی. ٹھیک ہے، تو اس کو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. فیصل عثمانی حضرت قطب ابدال مجدد الف ثانی، ان القاب کے معنی کن کو کہا جاتا ہے؟ مجدد الف اول کون ہے، تو اس بارے میں مجدد کسے کہتے ہیں میرا ایک ویڈیو ہے، آپ اس کو وہاں جا کر کے دیکھ لیجئے. مجدد کسے کہا جاتا ہے مزید تفصیل آپ وہاں جا کر کے دیکھ لیجئے. مختصر اتنا سمجھ لیجئے کہ ہر 100 200 500 سال میں ایک ایسی شخصیت آتی ہے کہ جب ایک علاقے میں جب دین مردہ ہو چکا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ لوگوں میں سے شریعت و سنت ختم ہو رہی ہوتی ہے، مٹ رہی ہوتی ہے، تو وہ بندہ آتا ہے اور اس کے ذریعے سے دین کو جلا ملتا ہے، وہ آ کر کے شریعت و سنت کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، لوگوں میں تحریک پیدا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگ راہ راست پر آتے ہیں، تو اس کو مجدد کہا جاتا ہے. مجدد کے معنی ہے کہہ لیجیے آپ نیا پیدا کرنے والا. ٹھیک ہے، یعنی گویا کہ دین ختم ہو چکا تھا، نئے سرے سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، تو اس کو مجدد کہا جاتا ہے. تو 1400 سال میں کون کون مجدد ہوئے ہیں، بعض علماء نے ان کے نام بھی لکھے ہیں. بھائی پہلی صدی کے مجدد یہ ہیں، دوسری کے یہ ہیں، تیسری کے یہ ہیں، چوتھی کے یہ ہیں. تو مجددین کی بھی بیان کی گئی ہے، جیسے شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، خواجہ جو ہے اجمیری ہیں، اور ایسے ہی شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں، اور کئی سارے مجددین کے نام ہیں. تو وہ مجھے ایک ویڈیو بنانی تھی اس سلسلے میں
کہ 1400 سال میں کون کون مجددین گزرے ہیں جن کو علماء نے مجدد مانا ہے، تو اس پہ مجھے ویڈیو بنانی تھی. بہرحال میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ کو وہاں بہت ساری تفصیل مل جائے گی. قطب ابدال کا مطلب یہ ہے اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے کہ جو دوسرے لوگوں کے کام آتے ہیں. یہ بھی کہہ لیجیے بہت بڑے ولایت کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں. اور بعض احادیث میں یہ ہے کہ میری امت میں 40 قطب ابدال ہر وقت موجود رہیں گے. بعض میں ہے کہ 500 ابدال موجود رہیں گے کہ اگر ان میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو دوسرا ان کی جگہ لے لیتا ہے. ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو راہ حق دکھاتے ہیں، بھولے ہوئے کو، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھاتے ہیں. تو ان کا کام پسے پشت رہ کر کے، بیک گراؤنڈ میں رہ کر کے نہیں، لوگوں کو نظر نہیں آتے یا ان کا کام نظر نہیں آتا، تو یہ پیچھے رہ کر کے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، امت کے کام آتے ہیں. ان کو قطب ابدال کہا جاتا ہے. صاحب عالم کہنا قرآن میں مصنف کا نام کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں قرآن میں جب اللہ تعالیٰ خود لکھنے والے ہیں، آپ قرآن کے اوپر لکھ لیجئے یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ قرآن میں مصنف کا نام کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں قرآن ہم نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، کتابی شکل اس کو ہم نے دی ہے. اللہ نے کتابی شکل میں نہیں اتارا تھا. اللہ نے کتابی شکل میں نہیں اتارا تھا. کتابی شکل تو اس کو علماء جو ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو مصحف کی شکل دی گئی ہے. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اس کو مصحف کی شکل دی گئی ہے. تو اگر حضرت عثمان چاہتے تو اس پہ اللہ کا نام لکھ دیتے. انہوں نے نہیں لکھا تو بھی کوئی اس کی بات نہیں ہے. دیکھیں آج کے ہمارے زمانے میں لوگ کتابیں لکھتے ہیں تو اس کے اوپر اپنا نام لکھتے ہیں. اللہ نے کتاب نہیں لکھی تھی. یہ کتابی شکل میں اللہ نے قرآن نہیں نازل کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ یہ اعتراض کرتے کہ بھئی قرآن پہ نام کیوں نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری تھی اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتاری تھی. وہ ان کو یاد رکھنے کے لیے لکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے. یاد رکھنے کے لیے پتھروں پہ، کاغذوں پہ، اس طرح کی چیزوں پہ ان کو لکھا گیا ہے. تو کتابی شکل میں قرآن نہیں اترا تھا. اگر کتابی شکل میں قرآن اترا تو آپ کا اعتراض جائز ہو سکتا تھا. اور آج بھی دنیا بھر میں ایسی بہت ساری کتابیں موجود ہیں جس پہ مصنف کا نام ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کتابیں صحیح نہیں ہیں، حق نہیں ہے، ان میں فائدے کی بات ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. تو کتاب پہ مصنف کا نام کا نہ ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب آپ کو میں ایک مثال بیان کروں. ہمارے یہاں ایک 5 منٹ کا مدرسہ پڑھا جاتا ہے. میرے خیال سے پورے ہندوستان میں شاید سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے 5 منٹ کا مدرسہ، جو صبح میں کہیں عشاء کے بعد میں تقریباً ہر جگہ ہر مسجد میں پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں 10 باتیں بیان کی جاتی ہیں ڈیلی روزانہ کے اعتبار سے، جس میں قرآن و حدیث کی باتیں، تاریخ کی باتیں، طب نبوی سے علاج اور بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں. جبکہ کسی بھی مصنف کو اس پہ نام نہیں ہے. کیوں نام نہیں ہے؟ کیونکہ یہ کتاب مکتبہ فائن ٹچ سے، دینیات سے، جو فائن ٹچ ممبئی کے اندر دینیات ایک ادارہ ہے، اس میں کئی سارے علماء نے مل کر کے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے. تو اس لیے اس پر کسی بھی کتاب جو ہے کسی کا بھی نام نہیں ہے. حالانکہ بہت مفید کتاب ہے، بہت مفید کتاب ہے. جو اس کو ایک بار پڑھ لے گا وہ اپنے گھر میں اس کی تعلیم کا کیا کر لے گا، اس کا رواج شروع کر دے گا. کبھی بہت مفید کتاب ہے. تو کتاب پر نام کا نہ ہونا یہ تو مجھے لگتا ہے کم عقلی کی دلیل ہے. کبھی کتاب پہ نام نہیں ہے تو اللہ نے کتاب تھوڑا ہی اتاری تھی. اللہ نے تو الفاظ اتارے تھے. کتاب تو اس کی شکل ہم نے دی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کتابی شکل میں جمع کر کے یہ آج قرآن کی شکل ہمارے سامنے موجود ہے. تو آپ کا اعتراض ہی غلط ہے. اعتراض پیدا ہی نہیں ہوتا ہے. اعتراض جب پیدا ہوتا جب یہ کتابی شکل میں جمع ہوتی. بہرحال باقی یہ ہے، اگر آپ کو مزید اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنی ہے تو پھر مفتی یاسر ہے ندیم الواجدی، آپ ان سے بات چیت کر لیجیے گا، وہ آپ کو مزید اس کا جواب دے دیں گے. فخر الدین ادریسی کہہ رہے ہیں حائضہ لیڈیز کا نورانی قاعدہ پڑھنا کیسا ہے؟ نورانی قاعدہ پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چونکہ نورانی قاعدہ قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور قرآن کی بڑی بڑی آیتیں بھی اس کے اندر نہیں ہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے مختصر الفاظ ہیں. تو نورانی قاعدے پڑھنے کی اجازت ہے. سہیل عالم کیا نمستے کرنا حرام ہے؟ جی ہاں، نمستے کرنا حرام ہے، چونکہ یہ غیروں کا مخصوص لفظ ہے. جیسے ہمارے یہاں خاص لفظ ہے السلام علیکم. یہ ہمارا خاص اور خصوصی ہمارے مذہب کا یہ شعار ہے، علامت ہے، نشانی ہے. اس کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ بندہ مسلمان ہے. تو یہ ہمارے یہاں کا شعار ہے السلام علیکم. ایسے ہی ان کے یہاں نمستے ان کا خاص مذہبی لفظ ہے، سلام کرنے کا مذہبی لفظ ہے، اس لیے علماء نے اس سے منع کیا ہے. ہاں آپ آداب، گڈ مارننگ، اس طرح کے بہت سارے الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن خاص نمستے وغیرہ کے الفاظ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. محمد مزمل آمین ثم آمین. محمد مزمل ویسے مفتی صاحب آپ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ جی میرا تعلق تو شہر سہارنپور سے ہے، یو پی سے، باقی رہتا میں ممبئی کے اندر ہوں. آگے چلیے. شہر عالم رات کو جھاڑو لگانا کیسا ہے؟ جی جائز ہے. لوگ سمجھتے ہیں غریبی آتی ہے، بھائی ایسا نہیں ہے، رات میں بھی جھاڑو لگانے کی اجازت ہے. لوگوں میں جو مشہور ہے کہ رات میں جھاڑو لگائیں تو غریبی آتی ہے، ایسا ویسا، تو سب غلط باتیں ہیں. ایسا نہیں ہے. رات میں صاف صفائی کی ضرورت ہے. جھاڑو لگانا، برتن دھونا، دوسرے کام کاج کرنا، اس کی اجازت ہے. شیخ مفتی صاحب عفان کے معنی کیا ہے؟ بھائی عفان کے معنی ہے پاکیزہ. ٹھیک ہے، پاک، صاف، یا عفان کے معنی آتے ہیں. عفا یا عفو اسی سے بنا ہے.
آگے چلیے، فخر الدین کہہ رہے ہیں مفتی اعظم امریکہ سے بیعت ہو سکتے ہیں کیا؟ آپ انہیں جانتے ہیں کیا؟ آپ کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں؟ بھائی کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی ان سے، کبھی میری بات چیت نہیں ہوئی ہے، میں نے بھی صرف سوشل میڈیا پر ان کو دیکھا یا کچھ ان کے بارے میں سنا ہے بس۔ باقی جو لوگ ان کے بارے میں صحیح جانتے ہیں یا وہاں کے لوگ ہیں تو آپ ان سے بات کر لیجیے رابطہ کر کے، اور پھر جیسا بھی آپ کو لگے آپ کر سکتے ہیں، آپ کا فیصلہ ہے، آپ کی مرضی ہے، بیعت آپ نے ہونا ہے تو تحقیق آپ کے ذمہ ہے۔ ابت اللہ پٹھان السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ رہنمائی امت مفتی صاحب ہمارا بھی ایک چینل ہے جس میں ہم حالات حاضرہ پر تبصرہ کرتے ہیں، آپ بھی سپورٹ کریں اور اپنی آڈینس سے بھی پروموٹ کروا دیں مفتی صاحب، نیوز چینل ہے، بہت مہربانی ہوگی۔ جب یہ رہنمائی امت ہیں تو آپ ان کے چینل پہ جا کر کے ایک بار وزٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ حالات حاضرہ کے اعتبار سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھی ویڈیو بناتے ہیں تو پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو سپورٹ بھی کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کا کچھ نہیں جائے گا سبسکرائب کرنے میں یا ویو کرنے میں، آپ کا کچھ ہی نہیں جائے گا۔ آلتو فالتو میں جہاں وقت برباد کرتے ہیں اس سے اچھا ہے اچھی چیزوں میں اپنے وقت کو کرنا چاہیے، اس سے ہمیں معلومات میں بھی ہماری اضافہ ہوتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ جاوید خان کہہ رہے ہیں حکیم بن حزام پر کلام کریں مفتی صاحب، کیا کلام کرنا ہے؟ یہ کوئی مدرسے کی تعلیمی درسگاہ نہیں ہے، یہ تو جو ہماری زندگی میں روزمرہ پیش آمدہ مسائل ہیں ان کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو فی الحال تو حکیم بن حزام کے تعلق سے مجھے جو ہے معذور فرمائیں آپ، ٹھیک ہے؟ کسی اور موقع پر کسی اور مجلس میں انشاءاللہ۔ ایان نام، ایان اینڈ ایان الگ الگ ہیں جی، ایان الگ ہے، ایان الگ ہے۔ ایان کے معنی ہے ظاہر، کھلا ہوا، دکھنے والا، ایان کے معنی عین سے جو آئے گا، اور ایان یہ الف سے اگر لکھیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا کب اور کہاں، ایان مرسا، تو ایانہ کے معنی ہو جائیں گے، یہ عربی کا لفظ ہو جائے گا کب کہاں، یہ معنی ہو جائیں گے، تو ایان اور ایان الگ الگ ہیں۔ فرحت پروین السلام علیکم مفتی صاحب، بنا ارادے کے کفر کلمات نکل جائے تو کہ انسان کافر ہو جاتا ہے؟ توبہ استغفار کر لیجئے، دوبارہ کلمہ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ کیوں اتنے آگے کی جھنجھٹ میں پڑھ رہے ہیں؟ ہوگا نہیں ہوگا، غلطی سے نکل گیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ دوبارہ پڑھ کر کے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائیے، ٹھیک ہے؟ باقی اس طرح کے شبہوں و شبہات کو ذہن میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ چپل الٹا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بھائی کچھ نہیں ہوتا، لوگوں میں مشہور ہے کہ اللہ کی بے عزتی ہوتی ہے، یوں ہوتا ہے، تو سب فالتو کی باتیں ہیں، شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے، الٹا کرو سیدھا کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نکاح شیخ جزاک اللہ مفتی صاحب، جی ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ چلیے، اکثر سوالوں کے ہمارے جوابات ہو گئے ہیں، اگر کسی ساتھی کا کوئی جواب رہ گیا ہو تو اس سلسلے میں مجھے معذور فرمائیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ اس کا جواب دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، 1 گھنٹے کا ہمارا پروگرام ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے بس پھر وہی عرض کر دوں کہ ہمارے دوسرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، ڈسکرپشن میں نیچے آپ کو اس کا لنک مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ طلحہ شیخ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ عمران شیخ السلام علیکم، میں بھی ہوں جی، وعلیکم السلام جی، مجھے پتہ ہے آپ بھی ہیں۔ فخر الدین ادریس کریں افرا نام کا مطلب کیا ہے؟ بھائی فی الحال تو ذہن میں نہیں ہے کیا مطلب ہوگا، دعا میں یاد رکھیں جی، انشاءاللہ ضرور آپ بھی دعا میں یاد رکھیں اور ہم بھی انشاءاللہ آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے۔ چلیے اب کے لیے اجازت دیجیے، آج کے لیے فقط اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، حیات باقی، ملاقات باقی۔ چینل کو سپورٹ کرتے رہیں ایسے ہی، اگر مسئلے مسائل آپ کو اچھے لگتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے تو دوسروں کو بھی شیئر کرتے رہیں اور ہمارے چینل سے جوڑنے کی فکر کریں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔